बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी, आप जानते हैं साबिक सदर और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक स्पेशल कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है ट्रीजन के हवाले से। उस कोर्ट ने आज एक अहम फैसला किया है एक अपील के ऊपर जो कि उसमें दायर की गई थी। वो अपील क्या थी, क्या मामला था, आगे चल के आपको उसके बारे में ज़रा ब्रीफ भी किया जाएगा। और जो आज फैसला आया है स्पेशल कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुका है लिहाजा उसके ऊपर डिस्कशन भी हो सकती है। ये फैसला किस हद तक अच्छा है, इसमें जो कानूनी नुकात उठाए गए हैं वो किस हद तक सॉलिड हैं, और जो कोर्ट ने इसके अंदर रीजनिंग इस्तेमाल की है वो किस हद तक बेहतर तौर पर उसको लिया जा रहा है या उसके ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसके हवाले से बात की जाएगी। इमरान खान साहब आज लाड़काना में उन्होंने मार्का मारा है, एक जलसा किया। इमरान खान साहब का जलसा, उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थीं और उनकी पूरी मूवमेंट से उनकी पार्टी को और उनके एलाइज को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज इमरान खान साहब का जलसा किस हद तक इम्पैक्टिंग रहा है इस हवाले से बात करेंगे। और विद एवरी पासिंग डे इमरान खान साहब 30 नवंबर के करीब जा रहे हैं, जिस दिन इस्लामाबाद में वो एक तारीख साज जलसा करने जा रहे हैं। ये मोमेंटम इमरान खान साहब को किस तरह से पे ऑफ करेगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। नजम साहब, आज तो कोई लंबा चौड़ा एजेंडा ही नहीं है, आपके पास 2 आइटम लेके चल रहे हैं। लेके चल रहा हूँ। मैंने सोच लिया है कि हम कुछ सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं कि आगे चल के अगर कोई हमारे पास टाइम बचे तो हम उसके अंदर एक इशू और भी डिस्कस कर लें। हमारे बहुत से व्यूअर्स इस बात पे भी नाराज हो जाते हैं कि आप एजेंडा बड़ा लंबा बता देते हैं, आपसे पूरा नहीं होता। सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपसे, फिर आप शुरू करिए मुझे सवाल पूछने। आपने लाल टाई क्यों पहनी हुई? आपके इरादे ठीक नहीं है। मेरे इरादे बहुत नेक है, आपके नेक नहीं लग रही है। जरा देखिए जी, इनकी लाल टाई ज्यादा लाल है, मेरी तो बड़ी मध्यम सी है। इसका मतलब दोनों के इरादे ठीक नहीं है। ऐसे ही है ना। हम आज एडर्स एंड अबेटर्स, अब आज एडर्स और अबेटर्स, कमीशनिंग एजेंट्स या ओमिशनिंग एजेंट्स के तौर पे हम अपना रोल अदा करेंगे। चलिए, हाँ, तो सबसे पहले मैं जरा नाजरीन को एक बैकग्राउंड है, एक छोटी सी रिपोर्ट है मुख्तसर सी, परवेज मुशर्रफ साहब के मुकदमे के अंदर जो गद्दारी का मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर, उस हवाले से एक जो अपील फाइल की गई थी उसके ऊपर जो अपडेट्स हैं, जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा मुल्की हालात की बिना पर नजरों से ओझल था। अगरचे मुशर्रफ साहब की जानिब से खुसूसी अदालत में दरखास्त पेश की गई थी कि उनके साथ साथ दीगर लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। इस दरखास्त की समाअत मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था, जो आज जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक अदालत ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब की जानिब से 3 नवंबर की इमरजेंसी के इक़दामात में दीगर मुल्ज़िमान की शमूलियत की दरखास्त एक हद तक मंजूर करते हुए हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। याद रहे कि यह फैसला मुतफ़िक़ा नहीं बल्कि कसरते राय से सामने आया है, क्योंकि जस्टिस यावर अली ने इख्तलाफी नोट लिखा है। अदालत ने जिन लोगों को शामिल तफ्तीश करने का कहा है उसमें साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज साहब, साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल हमीद दोगर साहब और साबिक वफाकी वजीर जाहिद हामिद साहब के नाम शामिल हैं। इस फैसले के आने के चंद घंटों बाद ही साबिक और मौजूदा वफाकी वजीर जनाब जाहिद हामिद साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले में अब तक सामने आने वाली दिलचस्प बात यह है कि किसी भी साबिक फौजी अफसर को इसमें शामिल करने की हदायत नहीं की गई। अब सवाल यह है कि इस फैसले के क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं। सवाल तो ये भी है कि अब इस फैसले को लेकर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं। रिपोर्ट आपने देखी, कुछ हद तक अंदाजा हमारे व्यूअर्स को नईम साहब हो गया है कि मामला क्या है। अच्छा, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए जरा, मैं भी सुन लूं कि क्या है मामला। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ आइन से इनहराफ और उन्होंने आइन को तोड़ा, खासतौर पे जो 3 नवंबर की इमरजेंसी है उससे मुतालिक उनके खिलाफ एक केस स्पेशल कोर्ट के अंदर चल रहा है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने यह फैसला पिछले साल लिया था। जब से ये केस चल रहा है, परवेज मुशर्रफ साहब को स्टेजेस के ऊपर पहले वो अपीयर होते रहे, फिर नहीं अपीयर हुए, फिर उनको फर्द जुर्म उन पे आयद की गई और उसके बाद सिलसिला चलता रहा, प्रोसीडिंग्स चलती रहीं। परवेज मुशर्रफ साहब के काउंसिल जनाब बैरिस्टर फरूख नसीम साहब की तरफ से एक क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके जो क्लाइंट हैं परवेज मुशर्रफ साहब, उनको सिंगल आउट किया जा रहा है, यानी कि सारा इल्जाम उन्हीं पर थोपा जा रहा है, जबकि
جو سارا ایمرجنسی کا آرڈر تھا اور اس کے اندر ایک کنسلٹیٹو پروسیس تھا جس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے یہ قدم اٹھایا تھا، اور پرویز مشرف صاحب اکیلے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ وفاقی حکومت نے یہ ٹرائل انفیکٹ شروع ہونے سے بھی پہلے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو تشکیل دیا تھا، ایف آئی اے کی، اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے ایف آئی اے کے، اس میں پولیس آفیشرز بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایف آئی اے جو کہ ایک ادارہ ہے جو محتاج، جی آف کورس، مطلب اس کے بڑے باٹل نیکس ہیں ان کے ورکنگ، انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، حکومت کا ادارہ ہے۔ اچھا، اب اس رپورٹ کو اگر وہ پھر سبمٹ بھی کر دی گئی، اس رپورٹ کو اس وقت بھی اس پہ تنقید کی گئی تھی، سوال اٹھائے گئے تھے کہ جی یہ کوئی 250-300 صفحے کی جو رپورٹ ہے یہ انکنکلوسیو ہے، یعنی کہ اس رپورٹ کے اندر کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے سوائے پرویز مشرف صاحب کے کوئی کسی اور انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات کوئی ٹارگٹ کیا گیا ہو یا اس کے خلاف کوئی ایویڈنس دی گئی ہو۔ سٹیٹمنٹس جو ریکارڈ کے اوپر لائی گئیں وہ بھی اس طریقے سے لائی گئیں کہ جس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں جی صرف پرویز مشرف صاحب ہی ذمہ دار تھے اس سارے ایکٹ کے۔ آج کورٹ نے اس کا فیصلہ یہ دیا کہ جناب ہم نے جو رپورٹ تھی، سب سے پہلے تو انہوں نے اس رپورٹ کو لتاڑا کہ جی جو رپورٹ تھی یہ انکنکلوسیو تھی، اور جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ فیل ہو گئی ہے بری طرح سے کہ ایک اچھی انویسٹیگیشن کرواتی۔ رک جائیے یہاں، مگر پھر ساتھ ساتھ جو میں نے پڑھا ہے اسی رپورٹ کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے کچھ فیصلے بھی کیے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ انکنکلوسیو ہے اور کافی کھچائی کی ہے ایف آئی اے کی کہ یہ کس قسم کی رپورٹ ہے، اور پھر اس کے کچھ ایسے حصے ہیں جس کے اوپر انہوں نے وہ ان کو سامنے رکھ کے اور کچھ فیصلے بھی کر دیے۔ جی ہاں، وہ انہوں نے فیصلے اس مواد کے اوپر بیس کر کے دیے ہیں جو اس رپورٹ کے ساتھ نتھی تھے، یعنی کہ لوگوں کی اسٹیٹمنٹس اسی رپورٹ کا حصہ تھی۔ تو انہوں نے پھر آج یہ فیصلہ کیا کہ جناب کورٹ کے مطابق، آنریبل ججز کے مطابق ایسے شواہد موجود ہیں ان کے مطابق کہ جس کے نتیجے میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو سارا اقدام تھا 3 نومبر کی ایمرجنسی کا، اس میں پرویز مشرف صاحب اکیلے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے یہ کام شوکت عزیز صاحب جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کے ایڈوائس پہ کیا، اور اس وقت کے وفاقی وزیر قانون جناب زاہد حامد صاحب شامل تھے، اور ججز کو ہٹانے اور اپوائنٹ کرنے کا کام یہ کنسلٹیٹو طریقے سے ہو رہا تھا۔ اس میں زاہد حامد صاحب بھی شامل تھے، پرائم منسٹر بھی شامل تھے اس وقت کے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت جن کو چیف جسٹس بنایا گیا عبدالحمید ڈوگر صاحب، ایسے عدالت یہ سمجھتی ہے کہ عدالت کو لگتا ہے کہ جناب یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر ان کی کنائیونس شامل نہ ہوتی تو وہ کبھی چیف جسٹس بن پاتے، لہٰذا عدالت نے ان کو بھی کو ایکیوزڈ بننے میں اس کے اوپر فیصلہ دیا کہ یہ 3 لوگوں کو آپ شریک مجرم بنا لیں۔ یہ آج کا فیصلہ۔ اچھا، اب اس پہ کچھ چھوٹا سا تبصرہ ہو جائے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک جج صاحب ہیں جنہوں نے اتفاق نہیں کیا باقی 2 ساتھیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ نہیں پرویز مشرف ہی تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جی، ایسے ہی ہے نا، تو انہوں نے تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی لائن لی ہے کہ سارا کا سارا بوجھ پرویز مشرف پہ ڈال دیے، ایسے ہی ہے۔ اور باقی تو جو 2 جج ہیں انہوں نے کہا نہیں پرویز مشرف اور ان کے ساتھ 3 لوگ اور کھاتے میں ڈال دیے، ایک پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب، ایک لا منسٹر زاہد حامد صاحب، اور ایک ڈوگر صاحب جو اس کے بعد چیف جسٹس بنے تھے، 4تھے نمبر پہ تھے سینیورٹی میں، وہ 3 ججز نے سائن کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے سائن کر دیا تو یہ بن گئے، تینوں کو دھر لیا انہوں نے، باقی کسی فوجی کو نہیں دھرا۔ جی، انہوں نے کہا جی کہ اور کسی سویلین کو نہیں دھرا۔ جی نہیں، یہ میں فیکٹس بیان کر رہا ہوں، ابھی میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا، ابھی میں فیکٹس بیان کر رہا ہوں، اس ججمنٹ میں جو لکھا ہوا ہے ظاہر ہے یار اسی کی بات ہو رہی نا۔ اب آپ آگے آئیے کہ کیا یہ جو جس کو دھرا اور جس کو نہیں دھرا، میں اس کے قانونی طور پہ تو نہیں جاتا، میں صرف یہ ان کی ججمنٹ کے اندر جو انکنسسٹنسی ہے، مطلب ہے جو چیزیں ملتی نہیں ہیں، اس کا ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کیوں ایسے ہوا۔ پہلے کرتے ہیں کیا ہوا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ تھی جس کی جے آئی ٹی جسے جے آئی ٹی جس کے اوپر کچھ سہارا لیا بھی گیا اور نہیں بھی لیا گیا، وہ بڑی فضول قسم کی رپورٹ ہے۔ اب اس کے بارے میں 4-5 موٹے موٹے پوائنٹس ہیں جو ناظرین تک پہنچا دینے چاہیے تاکہ اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کتنے پانی میں تھی، کیا اس کا وزن ہے، وہ ذہن صاف ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی 234 صفحے کی رپورٹ ہے، ٹھیک، یہ میں نے کوئی نوٹس بنائے ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی کو نہ شوکت عزیز کو انٹرویو کیا، چلیں وہ یہاں تھے نہیں، اس کو تو نہ انٹرویو کیا، وہ آئے نہیں ہوں گے۔ کیبنٹ ممبرز جو تھے اس وقت کے جس کابینہ نے یہ فیصلہ لیا، کسی کو انٹرویو نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، کیسے نہیں کیا، کیا وجہ تھی،
کوئی ہمیں نہیں بتایا گیا. ریزنز ناٹ نون. 4 چیف منسٹر تھے اس وقت, جن میں سے چودھری پرویز الہی بھی ایک چیف منسٹر پنجاب کے تھے. پنجاب کے. کسی کو سے رابطہ نہیں کیا پوچھنے کے لیے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور سروس چیفز 3 آرمی کے چیفز تھے, سروس چیفز تھے اور کور کمانڈرز تھے. ایک وائس چیف تھے اس وقت اور باقی کور کمانڈرز تھے اور چیف جنرل سٹاف تھے, اور کسی کے پاس گئے نہیں. تو یہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیوں نہیں گئے. اگر پتہ کرنا تھا کہ کون ملوث تھا اور کون نہیں تھا, کسے پتا تھا اور کسے نہیں پتا تھا, کس نے مل کے ہاں میں ہاں ملائی, کس نے نہ کی, کسی نے آبجیکٹ کیا, کوئی چپ رہ گئے. یہ ساری باتیں اہم ہیں کیونکہ بعد میں قانون کے طور پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہر چیز کی ہاں میں ہاں ملانا, نہ کرنا اور چپ رہنے کا مطلب کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خامی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ جن کو انٹرویو کیا وہ کون تھے. کوئی 50 سے قریب کوئی جونیئر پولیس افسر تھے جن کو پوچھا گیا. کوئی 16 کے قریب سول سرونٹس تھے. اٹارنی جنرل ملک قیوم صاحب تھے اس وقت کے, شریف الدین پیرزادہ صاحب تھے, اور پی ٹی وی کے کوئی لوگ تھے, اور کوئی لاہور ہائی کورٹ بار کے لوگ تھے. ٹھیک, اس سے زیادہ کوئی کسی کی اہمیت نہیں ہے. اور ان کا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں بنتا. اچھا, تیسری چیز ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب خاص طور پر چودھری شجاعت اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی کیونکہ چیف منسٹر تھے, مشرف کے بڑے قریب تھے. وہ خود کہتے ہیں چودھری شجاعت کہ بھئی ہمیں بھی بلاؤ, ہم نے بھی ہاں کی تھی. وہ کہتے ہیں مجھ پہ بھی چلائیں کہ بھئی ہم شامل تھے مشرف کے ساتھ. وہ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم شامل تھے, کمیشن کے حصہ تھے, آپ ہمیں بلائے, ہمیں پوچھیں. ان کے پاس کوئی نہیں گیا, ان کو بھی نہیں پوچھا. اچھا, اب آپ آگے آئیے کہ اس وقت کے کیبنٹ سیکرٹری صاحب تھے مسعود عالم رضوی صاحب, ان سے کچھ بات چیت کی, کچھ پوچھ گچھ کی. اس کے بعد فارمر سیکرٹری پریزیڈنٹ محسن حفیظ صاحب تھے جو کہ اس وقت مشرف صاحب کے سیکرٹری تھے, ان سے بھی کچھ بات چیت ہوئی. سیکرٹری انٹیریئر کمال شاہ صاحب تھے, ان سے بھی بات چیت ہوئی. اور وہ تینوں کہتے ہیں اپنے سٹیٹمنٹس کے اندر کہ ہمیں علم تھا نومبر 3 کو کیا ہونے جا رہا ہے. ایک قسم کا ڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم بھی انوالو تھے اس کے اندر, ہمیں پتا تھا, ہم سے پوچھا گیا, یا یہ مطلب کیا ایگزیکٹلی نہیں مگر علم تھا. تو وہ بھی اس میں آنے چاہیے ٹیکنیکلی. ان کو انٹرویو کیا مگر ججوں نے ان کو نہیں انوالو کیا, ان کو نہیں دھرا اس چیز کے اندر. ججوں کو اگر گھر میں نظر بند کیا گیا تو پولیس کے تھرو کیا گیا ہوگا نا. ایبسولوٹلی پولیس فالوڈ آرڈرز. مگر یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہمیں علم تھا, کیونکہ ہمارے علم کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. میں اگزامپل دیتا ہوں. پریزیڈنٹ کا سیکرٹری جو ہے وہ جو بھی کاغذ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے سائن ہونے کے لیے یا کرنے, اس کے ذریعے جاتا ہے. تو وہ بھی اس کو اگر پتا تھا اور وہ اس کے آگے رکھ رہا تھا تو ہی واز آلسو پارٹ آف دی انوالومنٹ. اسی طریقے کیبنٹ سیکرٹری, اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا ہوگا. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. شوکت عزیز ایز پرائم منسٹر کوئی بھی اس قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتے قانون اور آئین کے مطابق جس کے اندر کابینہ کا رائے اور کابینہ کا کنسلٹیشن اور کابینہ کی اپروول نہ ہو. دیکھیے ہوتا کیا, میں کیبنٹ میں خود بیٹھا ہوں نا, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ شوکت عزیز صاحب اب پرائم منسٹر صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے الگ سے اور لا منسٹر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کگی مارو تو پریزیڈنٹ نے اسے یہ بھیج دینے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پہلے یہ ایشو, یہی چیز جو ہے جو یہ آتی ہے کیبنٹ کے اندر. کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے, کابینہ کے اندر آ کے ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے, لا منسٹر کہتا ہے جی ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں, پڑھ کے سناتے ہیں, سب کے پاس وہ کاغذ آ جاتا ہے کیا پروپوزل ہے. پھر بحث ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر بحث کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پرائم منسٹر سب سے پوچھتے ہیں اچھا جی پھر کیا فیصلہ کرنا ہے, ہاں یا نہ. تو ہاں والے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیں, یا کوئی نہ والا ہے تو کہہ دے, اور اگر کوئی نہ والا نہیں ہے تو ہاں ہو گیا, اور اگر کوئی ہاں اور نہ والے ہیں تو وہ سارے کے سارا کیبنٹ میٹنگ کے منٹس جو کہ کیبنٹ سیکرٹری ریکارڈ کرتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے. تو اگر شوکت عزیز صاحب نے کوئی آرڈر ایڈوائز بھیجی پریزیڈنٹ کو تو وہ کابینہ کی اپروول اور انگوٹھے اس کے ساتھ اور اس کی ریکارڈنگ کیبنٹ سیکرٹری کے پاس منٹس میں ہوگی. تو اگر نہیں ہے تو وہ انلیگل آرڈر تھا, اور اگر لیگل آرڈر ہے تو سارے کیبنٹ کے جو ممبرس تھے دے آر آل انوالوڈ نو لیس دین دی پرائم منسٹر. تو صرف لا منسٹر کو دھر لینا اور باقی سب کو چھوڑ دینا, اس سے مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی لاجک کیا ہے. جو لاجک بتائی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے
کہ لا منسٹر صاحب نے وہ سمری جو تھی جو کہ لا منسٹر صاحب کو لا سیکرٹری نے بھیجی تھی پروکلیمیشن کی، اور لا سیکرٹری نے یہ کیا اور پھر لا منسٹر نے یہ سارا کچھ بنایا کیونکہ ان کے سگنیچرز ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا سیکرٹری ایم اجمل صاحب تھے اس وقت، ان کے بھی سگنیچرز ہیں نا ایک آرڈر کے اوپر، تو ان کو تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. تو ایک طرف سگنیچر کی وجہ سے لا منسٹر پھنس جاتا ہے اور ایک طرف لا سیکرٹری جس کا سگنیچر ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. کورٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میرلی اس فیصلے کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ میرلی ایک منسٹریل جاب کر رہے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر رہے ہیں، وہ ابیٹمنٹ میں نہیں آتی. کورٹ نے اس میں یہ کہا ہے اور کہہ رہی ہے کہ زاہد حامد صاحب کا اور شوکت عزیز صاحب کا جو کردار تھا وہ محض منسٹریل نہیں تھا. یہ سوال میں جواب دوں گا بعد میں، یاد دلائیے گا کہ کیا آتا ہے ابیٹمنٹ کے اندر اور کیا نہیں آتا. ٹھیک اس سے آگے چلے نا. اس کے اندر یہ رپورٹ کے اندر گورنر اس وقت پنجاب کے خالد مقبول صاحب تھے، جنرل خالد مقبول. ادھر عشرت العباد سے وہ اس وقت بھی گورنر تھے، اب بھی ہیں، کل بھی رہیں گے. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ خالد صاحب کہتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کوئی میٹنگ بھی ہوئی اور کوئی بات بھی ہوئی اس پہ. عشرت العباد صاحب کہتے ہیں ہمیں چاروں کو بلایا تھا اور چاروں کو بلا کے آگاہ کیا گیا اور ہمیں صرف اتنا کہا گیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں مگر یہ آئین کے مطابق ہے، اور ہم چپ کر کے لائک لٹل لیمز ہم گھر آ گئے. خالد مقبول صاحب کہتے ہیں ہمیں تو بلایا ہی نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے کہا جے آئی ٹی کو کہ مجھے تو یاد ہی نہیں، انہوں نے کہا بالکل انکریکٹ بات ہے. تو وہ عشرت العباد صاحب تو اتنا مانتے ہیں کہ ہمیں بلایا تھا اور بتایا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو آئین کے دائرہ کار میں ہوگا. اب بات یہ ہے کہ کیا عشرت العباد صاحب نے پوری بات کی ہے یا آدھی بات کی ہے؟ کیا ان کو ساری بات بتائی تھی یا صرف یہی کہا تھا کہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں بس آپ کو بلا لیا ہے، ہم کوئی گڈی اڑانے جا رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آئین کے اندر اڑائیں گے، آئین کے اندر ہی گڈی اڑائیں گے. اور بڑے معصوم بےچارے یہ چاروں کے چاروں گئے، سلام دعا لے کے روٹی ٹکر پاڑ کے واپس آ گئے. خدا کا خوف کرو. ویسے ایک بات، خدا کا خوف کرو. ایک بات، اچھا کیا پرویز مشرف صاحب وہ بڑے کہتے ہیں نا آل ٹائم پاورفل پریزیڈنٹ، چیف آف آرمی اسٹاف وہ اس وقت تھے اور وہ 58 2B والے پریزیڈنٹ تھے، بڑے طاقتور. ان کے سامنے کسی کی ضرورت ہی نہیں صاحب کے بولے. وہ کہتے شوکت عزیز صاحب کو کہ جی بھیجیں مجھے ایک سمری، آپ ذرا ایڈوائس بنا کے بھیجیں تاکہ میں چھٹی کراؤں ججز کی. نہیں ایسے نہیں ہوتا. اچھا ہاں ایسے نہیں ہوتا. اچھا کنسلٹیشن ہوتی ہے کیونکہ جب مشرف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا نا کہ یہ کرنا ہے تو پھر اسی لیے وہ لکھا گیا تھا. ان کو کسی وکیل نے ایڈوائس دی تھی کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تاکہ کل کو آپ کے گلے میں نہ کچھ ڈال دیا جائے، سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کو بلائیں، سب کو دھریں. اس میں ٹاپ گورنرز بھی آ جائیں، چیف منسٹرز بھی آ جائیں، پرائم منسٹر بھی آ جائے، کابینٹ بھی آ جائے پہلے، اور 7 کور کمانڈرز کا بھی ذکر کر دیں، فارمیشن یہ آرمی سب کا ذکر کر دیں اور بعد میں پارلیمنٹ سے بھی کروا لیں گے تاکہ پکا کام ہو جائے. اب ہو کیا رہا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے تو پکا کیا تھا اور صحیح کیا تھا مگر یہ مانتے نہیں ہیں پکا، یہ کہتے ہیں کچا ہے. اب کچے کے اندر جنہوں نے جو آرگیومنٹس دیے میں ان کے اندر موٹے موٹے جسے کہتے ہیں نا ہولز ہیں، وہ میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لوپ ہولز ہیں کہ جس سے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیوں ایسے ہوا. تو ذرا بریک لے لیں. بریک میں لینی ہے جی. یہ آج ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ بھی جاری و ساری ہے، ٹرائل چل رہا ہے ان کا اسپیشل کورٹ کے اندر. مشرف صاحب کے وکیل بیرسٹر فروخ نسیم صاحب کی طرف سے جو اپیل فائل کی گئی تھی اس کے نتیجے میں آج کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب، زاہد حامد صاحب لا منسٹر اور سابق چیف جسٹس کو بھی شامل کیا جائے اس ٹرائل کے اندر. آج کا فیصلہ تو اسی پہ بات ہو رہی ہے، یہ جاری رہے گی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.